कामयाबी जो है वो करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सानेह हवेलिया में जो हादसा हुआ जहाज़ का, उसको अब 30 घंटे गुजर चुके हैं, मगर अब भी मरहला बाकी है और वो इंतहाई तकलीफ दे बल्कि अज़ियतनाक मरहला है मैयतों को पहचानने का, और इसमें अब तक सिर्फ 8 केसेस में कामयाबियाँ हुई है। देखते ये पहाड़ पे आगे लगा और एकदम आग निकली। इसमें कोई फनी टेक्निकल हमारी ह्यूमन एरर की कोई गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल साउंड जहाज़ था, बाकी जो 11 हैं वो भी बिल्कुल साउंड जहाज़ हैं हमारे। ATR सारे मुसाफिर भी और क्रू भी जो हैं वो जान बहाव हो चुके हैं। मुझे अफसोस है ये बात कहते हुए कि DNA टेस्ट में हमें 6 से 8 दिन लग सकते हैं, तो ये मैयतें DNA टेस्ट करने के बाद ही वर्सा के हवाले की जाएंगी। वो लोग जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, 47 लोग जिसमें के 5 अमले के लोग हैं, 42 दूसरे पाकिस्तानी हैं जिनमें जुनैद जमशेद हैं, दूसरे बहुत अहम पाकिस्तानी जो कि इस हादसे में चले गए हैं, लेकिन ये इनके रिमेन्स या उनकी मैयतें उनके प्यारों को मिल सकें, इसमें अभी वक्त लगेगा। हवेलिया के करीब PIA के तबाहशुदा तैयारे में जो लोग जाँ बहक हुए थे, इस वक्त तकलीफ दे मरहला है उनको पहचानने का, और पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहला मरहला था, कोशिश थी कि नादरा से जो बायोमेट्रिक निज़ाम है उसके ज़रिए लोगों को पहचाना जाए या इन मैयतों की शनाख्त की जाए। वो मरहला ऐसा लगता है कामयाब नहीं हुआ। अब दूसरा मरहला है DNA टेस्ट, और इसके लिए अब तमाम रिमेन्स को, तमाम मैयतों को इस वक्त हवेलिया से, एबटाबाद से इस्लामाबाद लाया जा चुका है, और इस हवाले से DNA टेस्ट अब किए जा रहे हैं और ये पिम्स अस्पताल में हो रहे हैं। और इसके लिए इस वक्त बहुत ही तकलीफ दे मरहला है। जो ये लोग हैं जो किस वक्त दुनिया में नहीं हैं, इनके प्यारों से खून के नमूने लिए जा रहे हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत है DNA टेस्ट करने के लिए, और ये मरहला इस वक्त जारी है। अभी तक जो ऑफिशियल्स ने कहा है, उन्होंने बताया है कि 8 मैयतें ऐसी हैं जिनके बारे में वो 100% यकीन से कह सकते हैं उनकी शनाख्त की गई है। सिर्फ 8 लोग ऐसे हैं, इनमें से 2 मैयतों को चित्राल भेज दिया गया है क्योंकि उनका ताल्लुक चित्राल से था, जबकि ASF के 2 अहलकारों की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा की गई है, उनको भी पहचान लिया गया था। लेकिन इसके अलावा पिम्स लाई गई मैयतों की गुंजाइश, इसमें जो इस्लामाबाद में मैयतें लाई गई और जिसके लिए पाक फ़ज़ाइया के और पाकिस्तान आर्मी के तैयारों को इस्तेमाल किया गया, पिम्स में इतनी जगह नहीं थी कि ये तमाम रिमेन्स को इस अस्पताल में लाया जा सके। इसके बाइस कुछ को पिम्स में रखा गया है, कुछ बॉडीज़ को रावलपिंडी के एक सर्द खाने में रखा गया है और कुछ को DHQ इस अस्पताल और दीगर अस्पतालों में भेजा जा रहा है। और इसके साथ ही अहम बात यह है कि जो सिविल एविएशन है उसका कहना यह है कि DNA शनाख्त के बाद ही वो मैयतों को वर्सा के हवाले करेंगे। लवाहिकीन की मालूमात के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पहले ही काम कर रहा है, और जाहिर है कि हुकूमत के लिए भी बड़ी तकलीफ़ की बाइस है, बहुत ही तकलीफ दे मरहला है, और लवाहिकीन के लिए और प्यारों के लिए भी जिनके प्यारे इस दुनिया में नहीं है। उसकी बुनियादी वजह वो तबाहकुन हादसा है जिसने इस तैयारे को, ATR तैयारे को
ریزہ ریزہ تقریباً کر دیا تھا کل حویلیاں کی پہاڑی میں، اور جب طیارہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا تو اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید کیا معلومات ہیں یہ ہم پوچھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب طارق فضل چودھری نے، جو وفاقی وزیر ہیں کیپٹل اینڈ ڈیولپمنٹ کے، کیپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کے۔ بہت بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب، آپ حکومت کی جانب سے کوارڈینیٹ کر رہے ہیں تمام ایفرٹ۔ اس وقت ہمیں یہی اندازہ ہے کہ سب سے تکلیف دہ، سب سے مشکل امتحان یہ ہے باڈیز کی شناخت۔ کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں، کیا پروگریس ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ سب سے پہلے تو جتنا یہ المناک حادثہ ہے اور پوری قوم اس پہ بہت افسردہ ہے، یقیناً ہر دل بہت دکھی ہے، اسی حوالے سے ہم بھی بہت افسردہ ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جس حد تک ممکن ہو سکے جو لواحقین ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکیں اور ان کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جتنا عمل ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آسانی پیدا کر سکیں۔ آج کوئی 47 جو میتیں ہیں ڈیڈ باڈیز، وہ ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد سے یہاں شفٹ کی گئیں۔ 3 ہیلی کاپٹرز آرمی کے اس میں استعمال ہوئے، پرائم منسٹر صاحب کی بڑی اس میں کلیئر کٹ انسٹرکشنز تھی، اور اس کے بعد ان میتوں کو ہم نے پمس ہاسپٹل شفٹ کیا، کیونکہ گو کہ ان کی سیمپلنگ ہو چکی تھی ایوب میڈیکل کمپلیکس میں، لیکن ہماری جو ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم تھی ان کا یہ خیال تھا کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے ہماری جو ٹیمز ہیں وہ دوبارہ ان کی سیمپلنگ کرے گی، تو وہ سیمپلز ہم نے دوبارہ ان سے لیے جو ڈیڈ باڈیز تھیں۔ اسی طرح کو 30 کے قریب جو لواحقین ہیں وہ بھی پمس ہاسپٹل تشریف لائے، جہاں ہم نے ان کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر اور ہر طرح کی جو ہم ہر ممکن انہیں ہم سہولت کار وہاں پہنچا سکتے تھے وہ ہم نے وہاں پہ کی۔ الحمدللہ سارے مطمئن تھے ان تمام انتظامات سے۔ تو 30 لواحقین کی ہم نے بلڈ سیمپلز لے لیے ہیں، جس سے جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے ساتھ ان کے ڈی این اے میچنگ ہوگی، وہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل عمل ہے، اس میں جو ہمارے پاس سروسز پمس ہاسپٹل اسلام آباد میں موجود ہیں یہ ذرا سا یہ فرمائیے گا کہ 30 کی آپ نے کہہ رہے ہیں سیمپلنگ کی ہے، خبریں یہ ہیں کہ 8 باڈیز شناخت ہو گئی اور وہ ان کے ورثاء کو حوالے کر دی گئی۔ جی بالکل۔ اچھا، تو 30 اور 8 38، 47 میں سے 9 کا آپ کے پاس کوئی میچنگ سیمپل نہیں، میں یہ اسیوم کر رہا ہوں۔ جی، وہ اس کی بھی وجہ یہ ہے کامران صاحب، کیونکہ ہمارے پاس کوئی 14 کے قریب جو ہیں وہ میتیں ایسی ہیں کہ جن کے لواحقین جو ہیں وہ چترال سے آ رہے ہیں، اور چونکہ صرف جو امیجیٹ فیملی ہوتی ہے، باپ بیٹا بہن بھائی یا بچے، وہی ڈی این اے کے لیے سیمپل دے سکتے ہیں، تو وہ چترال سے وہ لوگ تشریف لا رہے ہیں، وہ ان لوگوں سے بھی ہم رابطے میں ہیں، تو مجھے امید ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جو پہلا ایفرٹ تھی، پہلے کوشش یہ تھی کہ جو بائیو میٹرک نظام ہے، جو سسٹم ہے نادرا کا، اس کے ذریعے یہ شناخت کی جا سکے، وہ باوجود اس کامیابی نہیں ہو سکی اس میں۔ جی، صرف ایک میت ایسی تھی کہ جس کی بائیو میٹرک سسٹم سے جن کے جو انگوٹھے ہیں اس پر وہ نشان باقی تھے، جس کی وجہ سے ان کی شناخت بائیو میٹرک سسٹم سے ہوئی ہے۔ باقی کوئی ایک بھی میت ایسی نہیں تھی کہ جسے بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے جن کے انگوٹھے کے نشانات دیے جا سکے ہوں۔ ظاہر ہے یہ بہت ہی مشکل، بہت ہی تکلیف دہ، بہت ہی امتحان کی بات ہے حکومت کے لیے بھی اور ظاہر ہے کہ ان لواحقین کے لیے بھی۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ ڈی این اے ٹیسٹ کتنی جلدی ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ میں یہ اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ جو لوگ متعلقین ہیں پاکستانی عام طور پر سمجھ سکیں کہ اس میں کتنا وقت لگ جاتا ہے ایک ڈی این اے ٹیسٹ کو کنفرم کرنے کے لیے۔ دیکھیں، اس میں جو لواحقین ہیں ان کے بلڈ سیمپلز لیے جاتے ہیں، اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں، میتیں ہیں، ان کے جسم کے مختلف اعضاء سے سیمپلز لیے جاتے ہیں اور ان کی کراس میچ کیا جاتا ہے ڈی این اے کا۔ اس میں ہمیں جو کم سے کم وقت لگے گا وہ 7 سے 8 دن لگیں گے کامران صاحب۔ میں نے آج پوری کوشش کی ہے کہ نہ صرف پمز میں بلکہ پاکستان بھر میں جتنی لیبارٹریز میں ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان سے رابطے کیے جائیں۔ سب سے رابطوں کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ شاید اس سے پہلے یہ ممکن نہ ہو، اور وہ مختلف میڈیا بریفز کے ذریعے میں تمام لواحقین کو یہ بات بتاتا بھی رہا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کا تعاون ہمیں درکار ہوگا۔ ہمیں ان کے دکھ کا، ان کے کرب کا اور ایک ایک لمحے کی گھڑی جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے اس کا احساس ہے، لیکن ٹیکنیکلی یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سے پہلے یہ جو ہے ڈی این اے میچ نہیں کر سکتے۔ صاحب ایک یہ خیال یہ تھا، یہ بھی ہمیں شیئر کرنا ہوگا لوگوں کے ساتھ کہ شاید باہر یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، 1 دن میں ہو جاتا ہے، 2 دن میں ہو جاتا ہے، پاکستان میں وہ فیسیلٹی نہیں ہے اس لیے یہ 7-8 دن لگیں گے، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔
ڈی این اے انالیسس کی اس وقت جو ہمارے پاکستان کے اندر مشینیں کر رہی ہیں، جدید ترین مشینیں ہیں. یہ پروسیس ہی اتنا لمبا ہے کیونکہ دونوں طرف سے اگر آپ نے بلڈ لیا ہے تو اسے آپ نے ڈی این اے ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بلڈ سے شوگر چیک کرنی ہے یا بلڈ سے آپ نے کوئی اور ٹیسٹ لے لینا ہے. ڈی این اے ایکسٹریکٹ کرنا لوہائکین کے بلڈ سے، اور اس کے بعد جو باڈی پارٹس آپ نے لیے ہیں میتوں سے، ان میں سے ڈی این اے ایکسٹریکٹ کرنا، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ اور بڑا لینتھی پروسیس ہے. بہت بہت شکریہ جناب طارق فضل چودھری ہمارے ساتھ تھے. اس وقت ہمارے کورسپونڈنٹ یاسر ملک موجود ہیں پیمز ہاسپٹل کے باہر، ان سے بات کرتے ہیں. یاسر بتائیے گا یہاں کیا کیفیت ہے اس وقت؟ جو انتظامات ہیں، لواحقین ہیں، ظاہر ہے کہ انتہائی اذیت سے کا ماحول ہوگا یہاں پہ ان لوگوں کے لیے. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں؟ جی بالکل کامران خان صاحب، آج جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اس میں 47 جاں بحق ہونے والے جو لوگ تھے ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ پیمز اسپتال میں پہنچائی گئی. اور سب سے پہلے ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ جو سپورٹس کمپلیکس ہے وہاں پر پہنچائی گئی. ہیلی کاپٹر کے ذریعے 2 راؤنڈ لگائے گئے ہیلی کاپٹر کی جانب سے، اور 2 راؤنڈ کے بعد تمام تر ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ پیمز ہاسپٹل پہنچائی گئی. جس کے بعد جو 30 کے قریب ڈیڈ باڈیز ایسی ہیں جن کی سیمپلنگ کر لی گئی ہے، جس میں لواحقین یہاں پر موجود تھے. انہوں نے اپنے خون جو ہیں وہ ان کے سیمپل دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے بھی سیمپل جو ہیں وہ یہاں پر لیے گئے ہیں، اور جنید جمشید کے بھائی اور ان کی والدہ کے بھی خون کے سیمپل جو ہے وہ یہاں پر لے لیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو 8 ڈیڈ باڈیز ہیں وہ لواحقین کے حوالے بھی کر دی گئی ہیں، جس میں اسامہ وڑائچ جو ہیں ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ سپورٹس کمپلیکس میں جو ہیلی پیڈ تھا وہیں سے ان کے لواحقین کے حوالے کر دی گئی تھی. جبکہ اسما عادل جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پم سے ان کے لواحقین کے حوالے کی گئی ہے. 2 چترال سے تعلق رکھنے والے 2 شہری تھے جن کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ایئر ایمبولینس کے ذریعے یہاں سے چترال بھجوائی جانی تھی، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کو بائی روڈ ایمبولینس سے بھجوایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ 8 ڈیڈ باڈیز ابھی بھی ایسی ہیں جن کی سیمپلنگ، جن کے لواحقین کی سیمپلنگ یہاں پر ابھی تک نہیں ہو سکی ہے، جن میں 3 غیر ملکی بھی شامل ہیں. دوسری جانب اگر بات کی جائے بہت شکریہ یاسر ملک، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی اور اگلے پروگرام میں آگے چل کے اس سانحے کے حوالے سے کئی اہم پہلو ہیں جس کو ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی میں نئے کور کمانڈر کی تعیناتی ہوئی ہے، لیکن کراچی کے مخصوص ماحول کی وجہ سے کراچی میں جاری آپریشن کے حوالے سے یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کل ہوئی تھی. اس نئے کور کمانڈر جنرل شاہد بیگ مرزا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. شہیدوں کے غیر معمولی خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور ساتھ یہ بھی اندازہ ہے کہ کراچی آپریشن اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کے اعلیٰ عہدوں میں اہم تبدیلیاں اور اپنی ٹیم مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. کل اس کا آغاز ہوا اور پہلی اہم تبدیلی اور جس کا اعلان ہوا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد، اس کے تحت اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد بیگ مرزا کراچی کے کور کمانڈر ہوں گے، اور ان کی جگہ، کیونکہ وہ ملٹری سیکرٹری تھے، ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل غیور محمود کو ملٹری سیکرٹری بنایا جائے گا. لیفٹیننٹ جنرل غیور محمود چیف آف لاجسٹک اسٹاف تھے. اس سے پہلے اس طرح سے یہ 2 اہم تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اور فوری طور پہ اس حوالے سے مزید تبدیلیاں بھی ہوں گی، کیونکہ ابھی تک نہیں بتایا گیا ہے کہ کراچی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کی اپوائنٹمنٹ کہاں ہو رہی ہے. اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ شاید وزیر اعظم نواز شریف براہ راست کریں گے چیف آف آرمی سٹاف کے مشورے سے. دوسری جانب CLS کی پوزیشن یعنی کمانڈر لاجسٹک سٹاف کی بھی پوزیشن خالی ہوئی ہے، اس پر بھی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. اور ملٹری سیکرٹری جو کہ جنرل شاہد بیگ مرزا تھے، وہ جگہ بھی خالی ہوئی ہے، اس پر بھی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. لیکن لیفٹیننٹ جنرل شاہد بیگ مرزا کیونکہ کراچی کے کور کمانڈر اپوائنٹ ہوئے ہیں، اس لیے کور کمانڈرز میں جو اپوائنٹمنٹ ہوں گی اس لحاظ سے کراچی بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں پر ایک بھرپور آپریشن کراچی آپریشن جاری ہے، جس کی وجہ سے کراچی کی صورتحال میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے گزشتہ 2 سالوں میں. یہاں سے بھتہ خوری، یہاں سے ہڑتالیں، دھمکیاں، زبردستی لوگوں سے پیسے چھیننا یا ایکسٹورشنز وغیرہ، یہ معاملات پہ کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے. کراچی میں دہشت گردی کے حوالے سے بھرپور بہتری آئی ہے، جس میں بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا اس میں کردار رہا ہے
خاص طور پہ اس رول کا جو کہ فوج نے رینجرز نے یہاں پہ ادا کیا، اور اس میں بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے کور کمانڈر کا، کراچی کے کور کمانڈر کا، گو کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف اور آرمی کی اور حکومت کی ریاست کی پالیسیز کا ایک تسلسل ہوتا ہے، مگر شخصیات سے ضرور فرق پڑتا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ گو کہ کراچی آپریشن جاری رہے گا، لیکن حکمت عملی کے حوالے سے اور ایکشن کے حوالے سے اور اسٹریٹجی کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ جنرل شاہد بیگ مرزا کس انداز سے اس آپریشن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا وہ چھاپ ہوگی جنرل حمید مختار یا اس سے پہلے والے اس کمانڈر کی، یا یہ کہ اس حوالے سے وہ اپنے حوالے سے کچھ ایڈجسٹمنٹس کریں گے۔ لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ جنرل شاہد بیگ مرزا جو کہ سب سے پہلے شخصیت ہیں جن کا جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپوائنٹمنٹ کیا ہے، وہ فوجیوں کے ایک شاندار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسی مثال ہو جو کہ جنرل شاہد بیگ مرزا کے ساتھ اٹیچ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہد مرزا کے 2 چھوٹے بھائیوں نے پاک فوج میں ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ 2 سگے بھائیوں نے وہ شہید ہیں۔ تینوں بھائی یعنی کہ جنرل شاہد بیگ مرزا، ان کے چھوٹے بھائی عامر بیگ مرزا اور عمر بیگ مرزا نے ایک ساتھ 11ویں پنجاب ریجیمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ تینوں سگی بھائی ایک ساتھ پاکستان آرمی میں شامل ہو گئے تھے، انہوں نے کمیشن حاصل کیا تھا۔ ان کے والد صاحب عبدالحق بیگ مرزا صاحب لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فوج سے ریٹائر ہوئے تھے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد بیگ مرزا کے چھوٹے بھائی شہید میجر عمر بیگ اکتوبر 2005 میں زلزلے کے زخمیوں کو ریسکیو آپریشن کر رہے تھے، اور اس دوران پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا، اس میں میجر عمر بیگ مرزا شہید ہو گئے تھے، جبکہ جنرل شاہد بیگ مرزا کے منجلے بھائی لیفٹیننٹ کرنل عامر بیگ مرزا مئی 2009 میں لاہور میں ISI کے دفتر پر دھماکے میں جو 26 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جنرل میجر عمر بیگ مرزا میجر عامر بیگ مرزا جو تھے وہ اسی واقعے میں شہید ہوئے تھے۔ اس وقت تک ان کی پوسٹنگ ISI میں تھی، اور وہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ان کی حالیہ دنوں میں ہی پروموشن ہوئی تھی۔ اس طرح سے یہ ایک بڑا ڈسٹنگوش شہیدوں کا خاندان ہے جس کے فرزند ہیں جناب جنرل شاہد بیگ مرزا، جو کہ اب کراچی کے کور کمانڈر ہوں گے۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سندھ میں جاری مادر پدر آزادی جو کہ سرکاری بھرتیوں کے حوالے سے دیکھنے میں آتی ہے۔ سپریم کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے کڑے احکامات دیے ہیں، ہزاروں بھرتیاں ہیں جو کہ میرٹ کا قتل کر کے کی گئی ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بلاول بھٹو زرداری ضرور لاہور کے شہری بن جائیں، اپنا بوریا بستر لاہور میں ڈال دیں جیسے کہ انہوں نے کہا ہے، مگر ہم اصرار کریں گے کہ ابھی سندھ میں ان کی حکومت کو عوام کے اعتماد پر پورا اترنا باقی ہے۔ یہاں ان کی حکومت ہے، مگر یہاں بے پناہ کرپشن، مادر پدر آزاد سرکاری بھرتیاں اور گورننس کی تباہی کے خلاف بند باندھنے کے لیے انہیں بہرحال کراچی میں اپنا ڈیرا ڈالنا ہوگا۔ سندھ میں تباہ کن انتظامی کیفیت کی ایک اور بظاہر ناقابل یقین مثال منگل کو سامنے آئی جب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب جسٹس سجاد علی شاہ نے سندھ حکومت کو حکم دیا کہ محکمہ بلدیات میں سیاسی بنیاد پر بھرتی ہونے والے ہزاروں غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف کارروائی کر کے 2 ہفتوں میں رپورٹ دی جائے۔ ہزاروں غیر قانونی بھرتیاں۔ ڈی جی نیب سندھ سراج النعیم نے منگل کو ہائی کورٹ کو بتایا کہ محکمہ بلدیات میں ہزاروں غیر قانونی بھرتیوں کی نشاندہی ہوئی ہے اور ان کی تحقیقات کے لیے نیب کو کچھ وقت چاہیے۔ سیکرٹری بلدیات سندھ رمضان آوان پچھلی پیشی میں اسی عدالت میں اعتراف کر چکے ہیں کہ محکمہ بلدیات میں سیاسی بنیادوں پر غیر قانونی بھرتیاں کی گئی ہیں، مگر حکومت نے ایسے تمام افراد کو اب فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رپورٹس کہتی ہیں کہ محکمہ بلدیات نے سن 2009 سے سن 2013 کے پیپلز پارٹی کے دور میں کونسل ملازمین کی 6000 آسامیوں پر 30,000 سے زائد سفارشی لوگوں کو بھرتی کیا۔ سندھ پبلک سروس کمیشن ایکٹ کے 1989 کے مطابق تمام صوبائی محکموں اور کارپوریشن میں گریڈ 16 اور اس کے اوپر کی تمام آسامیوں پر ریگولر بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کرنا لازمی ہے، لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ پبلک سروس کمیشن کو بائی پاس کر کے TMOs، ڈاکٹرز، انجینئرز، اکاؤنٹس آفیسر کی 450 سے زائد گیزیٹڈ آسامیوں پر محکمہ بلدیات کی ایک کمیٹی کے ذریعے تمام سفارشی لوگوں کو بھرتی کر لیا، جن میں ایک بڑی تعداد وہ تھے جو پیپلز پارٹی کے بڑوں کے بیٹے تھے، بھانجے تھے، بھتیجے تھے اور ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکھر نے ترتیب دی۔ سندھ کا دوسرا بڑا صنعتی شہر کوٹڑی، 150 برس سے قائم یہ قدیم ریلوے اسٹیشن شہر کی اہم پہچان ہے۔
آغا عمران درانی بلدیہ کوٹڑی کے چیف میونسپل آفیسر ہیں. انہیں 4 برس پہلے سندھ پبلک سروس کو بائی پاس کرتے ہوئے سیاسی سفارش پر محکمہ بلدیات میں بھرتی کیا گیا. آغا سراج صاحب ہمارے کزن ہیں. ہم نے ریٹن ایگزامینیشن دیا تھا, انٹرویو دیا تھا. پبلک سروس کمیشن میں تو امتحان نہیں دیا نا آپ لوگوں نے؟ نہیں جی, یہ ہمارا جو ادارہ ہے اس میں they have got their own commission. بلدیہ کا سالانہ بجٹ 24 کروڑ روپے ہے, لیکن کوٹڑی کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں. یہ پانی پینے کے لائق ہے جو آپ سپلائی کرتے ہیں لوگوں کو؟ نہیں, پانی پینے کے یہ بالکل اس کے لیے یہ لائق نہیں ہے, اور یہ اس کے لیے ہم نے ابھی گورنمنٹ کو خاص اس لیے اقدامات اٹھانے پڑیں گے اس کے لیے, اور کہ یہ صاف پانی اس کو کروا سکیں. گورنمنٹ کو آپ کو اٹھانے پڑیں گے نا اقدامات, گورنمنٹ کو کیوں اٹھانے پڑیں گے؟ جی ہم بالکل میں نے کہنے کا مطلب ہے وہاں سے اوپر سے ہمیں فنڈز آئیں گے تو اس کی ہم کی ساری یہ صفائی کروائیں. وائپر مشین ہے ہی ججمال پانی ہوتا آسانی موٹر مائندو ہے. صاف پانی کی فراہمی کے لیے 6 برس پہلے کروڑوں روپے کی لاگت سے فلٹریشن پلانٹ بھی لگا, لیکن وہ چلا نہیں. بالکل ناکام ہے, یہ فلٹر نہیں ہو رہا ہے, اور یہ جیسے کلورین ہے یا وغیرہ ہے وہ ہمیں ملے بھی نہیں, ہینڈ اوور بھی نہیں ہوئی, تو ہینڈ اوور ہوا ہی نہیں. شہر کا سیوریج نظام ناکارہ بن چکا ہے, گلیاں گندگی سے بھری پڑی ہیں اور خستہ حال سڑکوں نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے. پیسے کھا جاتے ہیں, کوئی کام ترقیاتی نہیں ہوتا ہے ادھر. ہم لوگوں کے ساتھ ظلم ہے, 3-3, 4-4 گھنٹے راستہ بند ہے, مریض جو جاتا ہے ادھر مر بھی جائے ان کو پرواہ نہیں. اس میں کیا ہوا کہ ہائی کورٹ سے آرڈر ہوا تھا. پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی شہر کی 9 منتخب مقامی قیادت بلدیاتی اداروں کی تباہی اور ناکامی کا ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دے رہی ہے. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 500 اسٹاف موجود ہے. اوور ریکروٹمنٹ ہے جو ہمارے آنے سے یہاں پر پہلے سے موجود ہے. ابھی سیمینار ایک ہوا جس میں چیف منسٹر بھی تھے اور لوکل گورنمنٹ کے ہمارے منسٹر بھی تھے. اس میں ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ان کو کہ بھائی ہم وی کانٹ سروائیو, ہم بلدیہ کو نہیں چلا سکتے. کوٹڑی سندھ کے شہروں اور قصبوں کی تباہی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے جس کا تعلق صوبے میں میرٹ کے خلاف سیاسی بھرتیوں اور کرپشن سے ہے. بلدیاتی اداروں میں 6000 خالی اسامیوں پر خلاف ضوابط 30,000 سے زائد افراد بھر دیے گئے. سندھ پبلک سروس کمیشن کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹاؤن میونسپل افسران کے 249, ڈاکٹرز, انجینئرز اور اکاؤنٹس افسران کے 170 گزٹڈ عہدوں پر محکمہ بلدیات نے سیاسی سفارش پر بھرتیاں کی. گزشتہ ایک ہفتے سے لاہور میں بیٹھ کر وزیر اعظم بننے کی باتیں کرنے والے بلاول بھٹو زرداری بظاہر سندھ کے ان حقائق سے آنکھیں چراتے نظر آتے ہیں. آئندہ انتخابات میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں طرز حکمرانی کو راہ راست پر گامزن کرنے کے لیے ابھی سے عملی اقدامات لے. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے بلدیات کے وزیر جناب جام خان شورو. شورو صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ 450 گزٹڈ اسامیوں پہ آپ نے لوگ بھرتی کر لیے, پبلک سروس کمیشن کو ایک جانب ڈالا. اگر پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کرنے نہیں ہے, پرچیوں پہ ہی بھرتیاں کرنی, تو پبلک سروس کمیشن کو بند کر دیں. اگر کوئی بھی بھرتی کسی بھی رولز اور ریگولیشن کے خلاف کی گئی ہے تو یقیناً اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر پائے گا. اگر میرے ڈپارٹمنٹ میں ماضی میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھرتی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رولز اور ریگولیشن کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اور جس بھرتیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ میٹر کورٹ آف لا میں بھی ہے, اور میں آپ کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ بھائی کہیں پہ رولز اور ریگولیشن کی خلاف ورزی ہوئی ہوگی تو یقیناً اس کے خلاف ایکشن ہوگا. میرے علم میں پہلی دفعہ بات آئی ہے کہ کسی چیز کو بائی پاس کر کے کسی جگہ پہ رولز اور ریگولیشن کی خلاف ورزی کی گئی ہے. لیکن یہ دیکھیں شورو صاحب, یہ سارے نام ہیں کہ قائم علی شاہ کے پوتے ہو گئے, آغا سراج درانی کے کزن ہو گئے, این ڈی خان کے بیٹے ہو گئے, پیپلز پارٹی کے رہنما کی اولادیں ہو گئی, بھانجے ہو گئی. یہ اس طریقے سے بھرتیاں کی گئی ہیں, یہ سارے سگوں کو دی گئی ہے. ایک عام بیچارہ سندھی جو ہے اس کو تو کچھ نہیں ملا ہے. اگر کوئی کسی کا رشتہ دار ہے تو قطعاً اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اکارڈنگ ٹو رولز اور لاز کے بھرتی نہیں ہو سکتا. اعتراض تب آتا ہے جب وہ کوئی اگینسٹ رولز اور ریگولیشنز کے کوئی بھرتی ہوا ہے. اگر لوکل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھرتی کی گئی ہے اس کا ریکارڈ ہماری طرف ہوتا ہے. اس کی مختلف جگہوں پہ کورٹ آف لا میں کیسز بھی چل رہے ہیں,
اس کا ریکارڈ کورٹ آف لا میں پیش بھی کیا جائے گا. اس کا ریکارڈ مختلف انویسٹیگیشن ایجنسیز کے پاس بھی ہے. اگر کوئی اس کے اوپر کوئی اپنی فائنڈنگ دیتا ہے, کوئی رپورٹ دیتا ہے, خلاف قانون بھرتی ہوئی ہے, کورٹ آف لا سے کوئی ڈیسیشن آتا ہے تو یقیناً ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. بہت بہت شکریہ جناب جام خان شورو. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے اور ہماری اہم خبریں جاری رہیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. پاکستان کا 48واں خطرناک فضائی حادثہ کل حویلیاں کی پہاڑیوں پر جنید جمشید, کیپٹن صالح جنجوعہ, ڈی سی چترال, اسامہ وڑائے سمیت 47 افراد کو اپنے پیاروں اور ہم سب سے چھین کر تو لے گیا, لیکن کل سے اب تک ہر پاکستانی شدت سے یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا واقعی ہماری تباہ حال قومی ایئر لائن میں بین الاقوامی فضائی معیار کو برقرار رکھا جاتا ہوگا؟ جہازوں کے فاضل پرزے بر وقت دستیاب ہوتے ہوں گے؟ طیاروں کی ضروری ٹیکنیکل انسپیکشن مقررہ وقت پر اسی طرح سے ہوتی ہوگی جیسے کہ اسٹینڈرڈ ہے؟ انٹرنیشنل طیاروں کو جانچنے کا عمل کیا سخت ترین فضائی اصولوں کے مطابق ہوتا ہوگا؟ یہ کہنا باعث تعجب نہ ہوگا کہ پاکستانیوں کو شک ہے کہ منوعاً ان تمام اسٹینڈرڈز کو ہماری تباہ حال قومی ایئر لائن شاید برقرار نہ رکھ پاتی ہو. اس عمومی صورتحال کی وجہ سے ماہرین مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں, جن کا بنیادی محور اور مرکز یہ ہے کہ مسئلہ طیارے کے تمام اچانک منجمد ہو جانے کا تھا, یعنی کہ تمام انجن کل اچانک منجمد ہو گئے تھے, یا ایک بار پھر پائلٹ سے کوئی فاش غلطی سرزد ہو گئی. مگر جو فضائی امور کے ماہرین ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, ان کی ایک بھاری اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ طیارہ میں جہاں کچھ تکنیکی خرابی ہی اس تباہی کا باعث بنی ہے, ٹیکنیکل ریزن ہی ہو سکتا ہے. بلا شبہ ATR طیارے دنیا کی 20 ایئر لائنز کے پاس روزانہ ہزاروں اڑانے بھرتے ہیں, روزانہ وہ ہزاروں فلائٹس لیتے ہیں, مگر ان کے محفوظ ہونے کے حوالے سے بین الاقوامی فضائرین میں کوئی ایسا منفی تاثر بھی نہیں ہے کہ ATR طیارہ بہت ہی خطرناک طیارہ ہے. مگر PIA کے بیڑے میں موجود جو کئی ATR طیارے ہیں, کل ملا کے 11 ہیں, ان کی صحت کے بارے میں مختلف حوالوں سے خبریں آ رہی ہیں جو کہ اچھی نہیں ہیں. اسی حوالے سے ایک اہم پیش رفت اب سے چند گھنٹے قبل ہوئی جب PIA کا ایک ATR طیارے کو انجن کے پرابلم کی وجہ سے, ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے گراؤنڈ کر دیا گیا. یہ اب سے تھوڑی دیر قبل ہوا ہے. PIA کے جو اس طیارے کے پائلٹ تھے, انہیں اسلام آباد سے مونچوڈارو جانے والے ATR طیارے کو انہوں نے کہا کہ اس کی ٹیکنیکل جو سچویشن ہے وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اسے اڑانے سے انکار کر دیا. یہ اب سے تھوڑی دیر قبل ہوا ہے. PIA کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی کہ ATR طیارے کو گراؤنڈ کیا گیا ہے ٹیکنیکل ریزن پہ اب سے تھوڑی دیر قبل, اور اس کے مسافروں کو متبادل طیارے کے ذریعے روانہ کیا جا رہا ہے. PIA کے 37 طیاروں کے بیڑے میں پہلا ATR طیارہ 2005 میں آیا تھا, جس کے بعد 2007 میں 5واں ATR بیڑے میں شامل کیا گیا. PIA کہتی ہے کہ فرینچ اٹیلین ATR طیاروں کی شمولیت سے دور دراز اور ایسے علاقے جہاں پر فضائی سہولتوں کی کمی ہے اس میں بہت مدد ملی ہے. کل ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ دنیا میں جو فضائی کمپنیوں کے بارے میں ایک جائزہ رپورٹ ہے, اس میں بات سامنے آئی کہ PIA ایئر سیفٹی کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی اور اس کے طیارے حادثوں کے شکار ہونے کے امکانات اس حوالے سے اس کو زیادہ ہیں. یہ کیا معاملات ہیں ATR کے حوالے سے, اور PIA جو اس وقت تباہ حال ہے وہ اپنے مینٹیننس کے اصولوں کو کس طرح سے پورا کر رہی ہوگی, اسپیئر پارٹس اس کو کتنی آسانی سے ملتے ہیں, ان سب پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا جناب سعید اختر نے, جو PIA کے سابق ڈائریکٹر انجینئرنگ بھی ہے اور انہوں نے اپنی ساری عمر PIA کے انجینئرنگ کے شعبے میں گزاری ہے. بہت بہت شکریہ سعید اختر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ہم ہر وقت سنتے ہیں کہ ہماری ایئر لائن میں بڑے شدید فائنینشیل ایشوز ہیں اور ظاہر ہے کرائسس ایشوز ہیں. ان کرائسس ایشوز میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں انجینئرنگ کے, مینٹیننس کے, آپ کے اپنا فیڈ بیک کیا ہے, اس کو کتنا کمپرومائز کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کامران صاحب, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے اس پہ تبصرہ دینے کے لیے. چونکہ میری ساری عمر اسی شعبے میں گزری ہے تو میں بھی نیوز وغیرہ کو دیکھ رہا ہوں, اور جو یہ حادثہ ہو گیا ہے اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کیا جا رہا ہے. جو انسیڈنٹس دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ ابھی حال ہی میں برٹش ایئر ویز میں ان کے ریسنٹلی 2-3 انجنز کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا یا شٹ ڈاؤن ہو گئے. اسی طرح ایمریٹس
کے بھی کچھ انجن شٹ ڈاؤن ہوئے ہیں. تو جو جہاز بنائے جاتے ہیں وہ ان کی سرٹیفیکیشن بڑی اسٹرنجینٹ، یعنی مطلب یہ اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی. اور ٹربو پراپس جو ہیں یہ دو ہی سر سوال یہ نہیں ہے، سوال میرا یہ ہے کہ فائنینشلی بہت ہی خراب صورتحال میں پی آئی اے ہے. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں انجینئرنگ کے، مینٹیننس کے، اسپیئر پارٹس کی اویلیبلٹی کے، آپ کی معلومات کیا ہے یہ برقرار ہے اور تمام انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہمارے ہاں فالو ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارا خیال یہی ہے کہ جب اتنی خراب صورتحال ہے تو یہاں پر بھی کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہوگا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا اور کوئی کمپرومائز کرتا نہیں ہے، چونکہ جو سرٹیفائنگ اسٹاف ہے اس کے اوپر اتنے زیادہ واچ ہوتے ہیں کہ وہ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ تمام چیزیں ایک مینٹیننس شیڈیول، جو اپرووڈ مینٹیننس شیڈیول ہے اس کے مطابق کی جاتی ہیں. تمام جانچ پڑتال اس کے مطابق کی جاتی ہے. تو کوئی کمپرومائز نہ ہی کوئی کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. اور تو سر یہ بتائیے گا، ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے، ہم یہ نہیں انسسٹ کریں گے اور نہیں یہ کہنا چاہیں گے اور نہ ہی بلیو کرنا چاہیں گے. یہ اچھی بات ہے کہ نہیں ہوتی کمپرومائز، ہماری ایئر لائن میں نہیں ہو رہا. پرابلم ضرور ہے مگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. ویری گڈ. مگر یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں کل یہ ہوا کیا ہے؟ یہ 48واں ہمارا فضائی حادثہ ہے اور مختلف حادثے کے مختلف وجوہات ہیں. ہم بڑے ایکسیڈنٹ پرون کنٹری ہو گئے ہیں. کل والے واقعے کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ نہ موسم کا ایشو نظر آ رہا ہے، نہ بظاہر کوئی پائلٹ کی کوئی بڑی غلطی نظر آ رہی ہے. یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک انجن فریز ہو جائے تو دوسرا انجن کام کرتا ہے، دونوں ہو جائے تو بیلی پہ لینڈ کر جاتا ہے. اس کے باوجود آپ کی حکمت کیا کہتی ہے؟ کیا ہو گیا کل؟ جو جہاں تک بیلی پہ لینڈ کرنے کا سوال ہے نا، جس ٹائپ کے ٹرین میں یہ فلائی کر رہا تھا جہاز، یعنی پہاڑی میں، تو وہاں پہ تو بیلی لینڈنگ از اٹ سیلف اے ڈیزاسٹر اور سوسائڈل ہے. مگر یہ بات حتمی ہے کہ جہاز کی سرٹیفیکیشن جو ٹوئن انجن کا، یعنی 2 انجن والا جہاز ہوتا ہے، وہ ایک انجن پہ اپنی پوری پرفارمنس دے سکتا ہے اور جہاز جو ہے سرٹیفائی کیا جاتا ہے ود 1 انجن آپریشن. اسی طرح کرو کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، چونکہ پائلٹس بڑے ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں اور ان کی بڑی ریگرس ٹریننگ ہوتی ہے، تو ان کو 1 انجن آپریشن کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے آن ٹوئن. مگر یہ جو روٹ ہے جہاں پہ ناردرن ایریا کا، یہ کافی چیلنجنگ روٹ ہے اور بہت ماہر پائلٹ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا پائلٹس کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہے، مگر ان کی ٹریننگ اتنی ریگرس ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں جی، یہ تو ساری باتیں صحیح ہیں. آپ کے اپنے خیال کے مطابق، آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق کیا لگتا ہے دونوں انجن فریز ہو گئے آپ کے خیال میں؟ نہیں، دونوں انجن تو فریز نہیں ہوئے. یہ تو ایسا ہے کہ چونکہ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اور جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے یہ اسی طرح سے ہوتا ہے پروفیشنلز کے لیے جس طرح کوئی کیس کسی اعلیٰ عدالت میں چل رہا ہو، اور اس پہ ایک کمنٹ کرنا قبل از وقت ہوتا ہے جب تک کہ اس کی انویسٹیگیشن کنکلوڈ نہ ہو. ہر آدمی اپنی رائے دیتا ہے. کل میں ٹی وی پہ کسی کا ایک تبصرہ دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جہاز بہت پرانے ہیں، جبکہ یہ جہاز 2007 کا مینوفیکچرڈ ہے، جو کہ کسی لحاظ سے بھی پرانا کنسیڈر نہیں ہوگا. تو مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، اور یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ ہر ایئر لائن میں ہوتے ہیں اور انسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. ابھی میں برٹش ایئر ویز کی اور ایمریٹس کی میں نے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے سعید اختر صاحب کہ ہم اس بات کو کم کریں اور دوسرے کو زیادہ کریں. مگر جب جس طرح کی فیٹل کیجولٹیز ہوئی ہیں، دونوں انسیڈنٹ، آپ نے ایمریٹس کی بات کی، آپ نے برٹش ایئر ویز کی بات کی ہے، اس میں اس قسم کی کیجولٹیز نہیں ہوئی ہیں اور وہاں کے لوگ محفوظ رہے. ایمریٹس کا پورا کوئی پلین کریش آج تک نہیں ہوا ہے. کونٹاس کا آج تک کبھی کوئی پلین کریش نہیں ہوا ہے. ایئر لائنز ایسی بھی ہیں جس میں آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے. اس کو اس طرح سے ہمیں نہیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ اگر ایک واقعہ ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کی جڑ کو پہنچے اور آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو. لیکن جس کنٹری میں 48 انسیڈنٹس ہو چکے ہوں فیٹل کریش کے، وہ ایک تشویش کی بات ہے. جی بالکل، آپ کی تشویش بالکل بجا ہے اور پوری قوم کو تشویش ہے. اور چونکہ اس میں فلائٹ ریکارڈر اور کاکپٹ وائس ریکارڈر ہوتا ہے، ان کا ریڈ آؤٹ
اور جب انویسٹیگیشن ہوگی تو ساری چیز ظاہر ہو جائے گی. اس وقت کوئی تبصرہ کرنا قبل سے, جہاں تک اسپیئرز پہ کمپرومائز کا تعلق ہے تو کوئی پروفیشنل کمپرومائز نہیں کر سکتا ڈیلیبریٹلی. اے ٹی آر کی ایویلیویشن کے بارے میں آپ کا کیا, اس کی انسپیکشن, اس کی ٹیکنیکل لاگز وغیرہ, آپ کو اپنی کیا فیڈ بیک ہے؟ آبویسلی آپ اس وقت جاب پہ نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک فیڈ بیک ہوتا ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اے ٹی آر کی دیکھیں ایسا ہے کہ اے ٹی آر کی فیڈ بیک یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 2 ہی ٹربو پراپ اس سائز کے ہیں. ایک بمبارڈیئر کا ہے Q400 یا -8 اور دوسرا اے ٹی آر ہے. دونوں میں انجن ایک ہی ہے اور اس میں انجن ہے P&W کینیڈا, پریٹ اینڈ وٹنی کینیڈا کا 127, جس میں 2700 لگ بھگ شیفٹ ہارس پاور ہے اور وہی انجن جو ہے بمبارڈیئر میں لگا ہوا ہے. تو جو اس میں ہوا مطلب یہ اس پہ کوئی, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو خاص طور پہ P&W کینیڈا ہے وہ مینٹیننس کے بارے میں بڑے اسٹرکٹ ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کا جو ہے ان کی اپروو شاپ کرتی ہیں اور ان کی شاپس بھی بہت کم ہیں. تو جو اس کے ہاٹ سیکشن ہیں یعنی جہاز کے اندر کے جو ایسے پرزے ہیں جہاں پہ درجہ حرارت بہت ایلیویٹڈ ہو جاتا ہے وہ وہیں پہ جا کے چیک ہوتے ہیں اور ایک سیٹ انٹرولز پہ چیک ہوتے ہیں اور اس کا ایک میجر چیک جو ہے ہر 5000 گھنٹے بعد ہوتا ہے. تو جو اس کا لاسٹ چیک ہے وہ جولائی میں ہوا تھا اور ابھی اس میں 3500 گھنٹے باقی ہیں, یعنی 2100 فلائٹ 21,000 یہ ابھی ایک مسٹری ہے. تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ سرٹینٹی سے فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا, سرٹینٹی سے کچھ نہیں کہنا چاہیے بھی. ظاہر ہے کہ اس کے لیے ابھی تحقیقات ہو رہی ہے اور تحقیقات ہوتی رہے گی اور وہ جاری ہے. وزیر اعظم نے آج اس سلسلے میں خود براہ راست آرڈرز بھی جاری کیے ہیں. سرٹینٹی سے فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت تک تمام آپشنز اوپن ہیں. کل کے حادثے میں پوری قوم ظاہر ہے سہم گئی اور بہت زیادہ افسوس تھی, بہت زیادہ افسردہ ماحول تھا. 47 لوگوں کی جانیں جانا اور بڑے اہم واقعات تھے اس حوالے سے جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں. ایک شخصیت جس کا نام سب سے زیادہ آتا رہا کیونکہ تمام پاکستانی انہیں جانتے ہیں, وہ جنید جمشید تھے. وہ اس حادثے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ کو پیارے ہو گئے. ان دوسرے 45 پاکستانیوں کے ساتھ ان کے حوالے سے ذکر رہا ہے. ان کے دوست, ان کا حلقہ, پورا پاکستان کیونکہ ان کو جانتا ہے, اس لیے وہ تبصرے کا باعث بھی ہے. ایک اہم شخصیت پاکستان کی جو جنید جمشید کے ساتھ بہت ہی قریبی طور پہ منسلک تھی, عام طور پر اس کا شاید ذکر نہیں ہوا ہے, وہ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹ کپتان جناب انضمام الحق ہے. وہ بھی جنید جمشید کے اس واقعے پر انتہائی پشمردہ ہیں, انتہائی افسوس میں ہیں. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ وہ اپنی میموریز جنید جمشید کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کریں, جس کے لیے جناب انضمام الحق ہمارے ساتھ موجود ہے. انضمام صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا رشتہ بھی جنید جمشید کے ساتھ تبلیغ کا تھا, آپ دین کی خدمت کر رہے تھے ان کے ساتھ. 47 جانیں ضائع ہوئی ہیں. کیا آپ کو کیا فیلنگ ہے, کیسے آپ کو پتہ چلا اس بارے میں, اور آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت؟ نہیں, ساروں کو افسوس ہے. اس طرح کی جو بھی چیز ہوگی تو افسوس والی ہے. جنید بھائی سے ہمارا تعلق تھا, ان کا افسوس ہے, لیکن جو ان کے علاوہ 47 لوگ تھے ان ساروں کا افسوس ہے ہمیں, کیونکہ وہ سارے ہمارے بھائی تھے, بہنیں تھیں, بڑے بچے تھے. تو ساروں کا افسوس ہے کیونکہ جی اس طرح کا کہ یہ مجھے نہیں, ساری قوم کو اس چیز کا افسوس ہے. اور جنید بھائی سے ہمارا ایک خاص تعلق ہے تو ظاہری بات ہے ان کا بہت افسوس ہے کیونکہ جی افسوس ہے. اور سارے انسانوں نے واپسی جانا ہے, اور بہترین انسان جو دین میں آیا ہے نا, کیونکہ جی بہترین وہ کیونکہ جی جو آخرت میں مرنے کے بعد کامیاب ہو گیا وہ بہترین ہے. تو میری ساروں سے یہی ہے کہ پوری قوم سے کہ ہم سارے ان کی مغفرت کی دعا مانگے. جس طرح کی موت ان کو ملی ہے وہ شہادت کی موت ہے, اور اللہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے اور ان کی مغفرت فرما دے. جنید صاحب کے ساتھ جو آپ کا ٹائم گزرا ہے, جو وقت گزرا ہے, اور بڑا آپ سے قریبی تعلق رہا ہے, ان میموریز کو کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جنید بھائی کو اللہ نے دین کی سمجھ دی, بہت پیارے آدمی تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے اچھے ان کے اخلاق تھے, جتنے اچھے لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات تھے, کہ جتنے پیار سے وہ لوگوں سے ملتے تھے, تو میرے خیال میں یہ اللہ نے اس کو اس چیز کا وہ دیا تھا کہ جی انہوں نے, اللہ نے اپنی طرف ان کو راغب کر لیا تھا. ہر انسان نے جانا ہے, اور جو انسان کامیاب ہو جائے اور پیچھے والے لوگ اس کی گواہی دے دیں,
اللہ لوگوں کی گواہی مان لیتے ہیں کہ جی یہ نیک آدمی تھا, یہ اچھا آدمی تھا, تو ہماری یہ ہے کہ جو 47 کے 47 تھے, اللہ ان ساروں کے لیے پوری ہماری قوم کی گواہی مان لے. کیا چیز آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹیو لگتی تھی, کیا چیز آپ کو پرکشش لگتی تھی جنید جمشید, جو کہ ظاہر ہے کہ ہم میں نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا قلعہ ہے؟ ان کی پہلو کا جو ساروں سے زبردست چیز تھی نا جنید بھائی کی, وہ یہ تھی کہ جو ان کے اخلاق بہت زبردست تھے. تو میں اپنے سارے ہر ایک سے اگر کوئی سخت بات بھی کہہ دیتا تھا تو اس سے نرم لہجے میں بات کرتے تھے, میٹھے اس میں بات کرتے تھے. میرا سارا ان کا چاہنے والوں سے یہی ہے کہ بھئی آپ بھی لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ پیش کریں. بہت بہت شکریہ جناب انضمام الحق. وہی بات کر رہے تھے جنید جمشید کے بارے میں کل ہمارے پروگرام میں جو وسیم بادامی کر رہے تھے, جو کہ ان کے ساتھ ان کا بہت طویل عرصہ ساتھ گزرا تھا. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کل ایک بار پھر پاناما کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے, اور آخری اور فائنل مرحلہ لگتا ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے گزشتہ سماعت کو دیکھتے ہوئے کہ شاید کل سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے. لیکن جوڈیشل کمیشن بننے سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ خود اس کا فیصلہ کرے, کمیشن نہ بنائے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کل صبح 9:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان پاناما تحقیقات کیس کی ایک بار پھر سماعت کرے گی. ایک دن کا وقفہ تھا. بظاہر لگتا یہ ہے کہ اس سماعت کا یہ آخری مرحلہ ہے. گزشتہ سماعت سے اندازہ لگانا ہو تو لگتا ہے کہ کل ہونے والی سماعت میں سپریم کورٹ پاناما کیس کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کر سکتی ہے. یہ صرف ہمارا ایک اندازہ ہے. گزشتہ سماعت کے حوالے سے کل عدالت نے کمیشن کی تشکیل کے معاملے پر فریقین سے رائے بھی طلب کی تھی. چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمانی نے کل سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ ایک رکنی کمیشن سپریم کورٹ کے جج پر مشتمل ہوگا. کمیشن کو تمام اداروں کی معاونت حاصل ہوگی. جسٹس آصف سعید کھوسا نے وزیر اعظم کے وکیل سلمان اسلم بٹ سے کہا تھا کہ درخواست گزار آپ کے موقف سے متعلق نہیں ہے, سے متفق نہیں ہو سکتا. دستاویزات کے جائزے کے لیے کمیشن بنانا پڑے گا, اس لیے کمیشن بنانے کا باب کھلا رکھا ہے. آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ اس کیس کی کل 10ویں سماعت تھی. 10واں روز تھا جب سماعت ہوئی تھی, جبکہ 30 اکتوبر کو اس کیس کی پہلی سماعت ہوئی تھی. چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی نے اپنی پہلی سماعت کے دوران ہی کہہ دیا تھا کہ اگر فریقین متفق نہیں ہوئے تو پھر TOR عدالت طے کرے گی. سپریم کورٹ کے جج پر مشتمل ایک رکنی کمیشن کو عدالت کے اختیارات حاصل ہوں گے. فریقین ایک رکنی کمیشن کا فیصلہ ماننے کے پابند ہوں گے. یہ بہت اہم بات ہے جو پہلے روز ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دی تھی. گویا سپریم کورٹ کی گزشتہ روز بھی وہی رائے تھی جو پہلی سماعت پر تھی, اور ماہرین کا خیال یہ ہے کہ کل بھی جو کل آنے والی ہے اس میں بھی شاید سپریم کورٹ کی یہی رائے ہوگی. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ کمیشن بنے یا نہ بنے, کمیشن کا فیصلہ تو دور کی بات ہے, اس کو ماننا ایک بہت دور کی بات ہے. ایک اہم فریق یعنی پاکستان تحریک انصاف نے آج کمیشن سے بننے سے پہلے ہی کمیشن کے قیام کو مسترد کیا ہے. ہمارے خیال میں کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے خیال میں یہ بینچ بالکل کیپبل ہے, یہ کمپیٹنٹ ہے, ان کے پاس کافی ساری انفارمیشن آ چکی ہے. بلکہ شیخ رشید نے تو کہا ہمارے سے زیادہ وہ جانتے ہیں جو بینچ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ججز. ہم سمجھتے ہیں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. نعیم بخاری ہمارے جو لیڈ کاؤنسل ہے ان کو انسٹرکٹ کیے کل وہ جا کے اپنا پورا موقف رکھیں سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے, اور ہم یہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہی بینچ جلدی سے جلدی فیصلہ کرے, کیونکہ ساری قوم 8 مہینے سے پھنسی ہوئی ہے یہ پاناما کے کیس کے اوپر. اس جج کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے جتنی جلدی فیصلہ کریں, ہمارا ان کا سن لیں نواز شریف کے وکیلوں کو ڈے ٹو ڈے میں, اس کے بعد ہماری ریپٹل سن کے فیصلہ کر دیں. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس کے نزدیک 3 اہم سوال ہیں. سپریم کورٹ خود اس کا فیصلہ کرے یا بینچ کرے یا اس کا تشکیل کردہ جوڈیشل کمیشن. سوال یہی ہوں گے جن کے جواب لارجر بینچ نے مانگے ہیں. خیال یہی ہے. مثال کے طور پہ سوال پہلا یہ ہے کہ وزیر اعظم کے بچوں نے کمپنیز کیسے بنائیں,
کیا مریم نواز کسی کی زیر کفالت ہے؟ وضاحت کرے. اور یہ کہ پاناما پیپرز پر وزیر اعظم کی 3 تقریروں میں سچ بولا گیا تھا یا نہیں. ان سوالوں کے جواب میں کل وزیر اعظم کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے سپریم کورٹ پہ کہا تھا مریم نواز وزیر اعظم کی زیر کفالت نہیں ہے. فلیٹس میاں محمد شریف نے حسین نواز کو دیے تھے مگر 40 سال پرانا ریکارڈ ہم کہاں سے لائیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے جو خطاب کیا وہ عدالتی بیان نہیں بلکہ سیاسی تقاریر تھی جس کا کہ بہت ہی ذکر رہا ہے. جسٹس شیخ عصمت سعید نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم کی دستاویزات کے حوالے سے تمام سوالوں کے جواب نہیں آئے ہیں. تشنگی کی بنیاد پر فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی اس معاملے کا فیصلہ بہرحال کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گا کہ کمیشن بننے جا رہا ہے, بینچ خود فیصلہ کر رہی ہے, لیکن اس حوالے سے ابھی تبصرے بہت امپورٹنٹ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب سینیٹر اعتزاز احسن نے کل کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. جج صاحبان شریف خاندان سے صرف بیرون ملک بھیجی جانے والی رقوم کی بینک ٹرانزیکشن اکاؤنٹ نمبرز اور اس پر ٹیکس کی تفصیلات پوچھ لیں. بقول اعتزاز احسن کے یہ معاملہ بہت سادہ ہے, شاید کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. 3 دن میں یہ معاملہ سارا ختم ہو سکتا ہے. عدالت اور سارا دستاویزات کسی کو گواہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے. شریف خاندان سے 3 نرم سوال نہ کیے جائیں. وہ نرم سوال ہے. سیدھا پوچھا جائے کہ بینکنگ ٹرانزیکشن بینکوں کے ذریعے اس پیسے کی ترسیل دبئی سے قطر سے جدہ سے پیناما سے برٹش ورجن آئل سے لنڈن, یہ دکھا دے, پیش کر دیں وہ بینکنگ ٹرانزیکشنز, وہ بینک اکاؤنٹس اور انکم ٹیکس بتا دیں. شریف خاندان نے کل کتنا, ساروں کو ملا لیں, کتنا انکم ٹیکس انہوں نے دیا ہے. یہ تو اب بڑا سمپل کیس ہو گیا ہے. کیا واقعی یہ کیس سمپل ہو گیا ہے, کمپلیکیٹڈ ہے, بینچ فیصلہ کر سکتی ہے یا کمیشن بہرحال بنا دینا چاہیے؟ ان تمام امور پر بات کرتے ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر قانون دان جناب علی ظفر, جو سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب. فرمائیے گا, سپریم کورٹ آف پاکستان کی اگر آپ آرا دیکھیں, پہلے دن پہلی سماعت کے موقع پر چیف جسٹس صاحب نے فرما دیا تھا ایک رکنی کمیشن, ٹی او آرز ہم خود طے کریں گے, جوڈیشل کمیشن ہوگا, اختیارات اس کے پاس سارے ہوں گے, ادارے اس کو رسپانس کریں گے. 10ویں سماعت میں بھی ایگزیکٹلی یہی بات کہی ہے. اس بنیاد پہ کہ ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ دراصل کمیشن ہی بنانا جا رہی ہے, اور آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل بھی کمیشن میں ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جی کامران صاحب, دیکھیں جس طرح کے اس وقت گواہی آئی ہوئی ہے کورٹ میں, جو ایویڈنس آیا ہوا ہے اور جتنے سوالات اٹھے ہیں, ان کا جواب چاہیے. اور جواب دینے کے لیے میرے مطابق کمیشن کا اگر آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان کر دے تو یہ ایک بڑا مناسب آرڈر ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے وکیلوں نے بہت سارے دیے, اپنی شہادت کہہ لیں اس کو, آپ ایویڈنس کہہ لیں, آپ اس کو اپنی ڈیبیٹ کہہ لیں, جس سے ایک بڑا اچھا کیس انہوں نے مناسب بنا لیا ہے. اور اس سے شک بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے. جو ڈیفنس آئی ہے اس میں بھی بہت ساری میرے مطابق خرابیاں ہیں, اس میں لکوناز ہیں, گیپس ہیں, جو کہ جن کے جوابات چاہیے. لیکن قانون کی رائے اگر آپ پوچھیں میری, تو یہ لیگل ایویڈنس ابھی نہیں آیا کورٹ کے پاس اتنا بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جس کو ہم کہتے ہیں, کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر سکے کہ جناب یہ کرپشن ہوئی ہے. بہت سارے, جس طرح عظمت سعید صاحب نے بھی آبزرویشن دی, چیف جسٹس صاحب نے بھی دی, اور پہلے دن سے ہی دے رہے ہیں, کہ بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب صرف انویسٹیگیشن ایجنسی دے سکتی ہے. اور چونکہ ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نیب ہو گئی, ایف آئی اے ہو گئی, ان پہ لوگوں کا اعتماد نہیں, اس لیے سپریم کورٹ اپنی انویسٹیگیشن ایجنسی, جس کو آپ ایک کمیشن کہہ سکتے ہیں, وہ بنائے گا اور بنانا چاہیے, تاکہ اس چیز کا ونس اینڈ فار آل. علی ظفر صاحب, کیا یہ اسی طرح کا کمیشن ہوگا؟ ایک عام پاکستانی پوچھ سکتا ہے, کیونکہ کمیشن سے جب اس کے ذہن میں بات آتی ہے, جب کمیشن آپ کہتے ہیں تو اس کے ذہن میں آتا ہے میڈیا کمیشن, ایبٹ آباد کمیشن, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کمیشن, لال مسجد کمیشن, حامد میر کمیشن, حمود الرحمان کمیشن,
ایک کمیشن کا بھی کوئی نتیجہ نہیں ہے, کوئی اس کا انجام نہیں ہے, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. جب کمیشن کا نام آتا ہے تو یہ سارے کمیشن آتے ہیں, تو یہ جو کل کمیشن آئے گا یہ اس سے کیسے مختلف ہوگا؟ جی کامران صاحب دیکھیں, دو قسم کی کمیشنز ہیں. ایک تو ہیں انکوائری کمیشنز جو آج تک ہم بناتے آئے ہیں. یہ انکوائری کمیشن اگر بنے گی تو میرے خیال کے مطابق آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس چیز کو ریزالو کرنے کے لیے. لیکن دوسری قسم کی جو کمیشن ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اور جس کے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے TORs بھی بنائے تھے بہت پہلے, وہ ہے انویسٹیگیٹنگ کمیشن. وہ انویسٹیگیٹو کمیشن کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ خود انویسٹیگیشن کر سکے, وہ جا کے خود تحقیقات کر سکے. اس کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا فری کین کا کہ فری کین اس کے سامنے شہادت لے کے آئیں. اگر اس کمیشن کو ضرورت پڑے تو پناما جائے گی, وہ کویت قطر جائے گی, وہ سعودی عربیہ جائے گی, دبئی جائے گی, انگلینڈ جائے گی اور جا کے وہاں بینکنگ ٹرانزیکشنز کی خود تحقیقات کرے گی. اس سے پہلے آپ آگے صاحب ایک چیز مجھے بتا دیں, اس سے پہلے کوئی بنا ہے پاکستان میں اس قسم کا تحقیقاتی جوڈیشل کمیشن؟ ایسی کوئی نظیر ہے ہمارے یہاں؟ یہ پاکستان کا پہلا ہوگا؟ نہیں جی, ایسی یہ جو انویسٹیگیٹو کمیشن جس کی میں بات کر رہا ہوں اور جس کے ہم نے TOR بنائے تھے, یہ جو ہے یہ آج تک پاکستان میں نہیں بنا. جو پہلی کمیشنز جو فیل ہوتی رہیں وہ زیادہ تر یہ کرتی تھیں کہ وہ ایک انکوائری کرتی تھیں اور انکوائری کے لیے وہ مدد لیتی تھیں کہ کوئی اور انویسٹیگیٹ کرے اور ان کو آ کے بتائے. اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ یہ خود نیب کا رول, FIA کا رول, اسٹیٹ بینک کا رول, یہ سارا رول خود ہی اس TOR میں ہی اگر اس کے پاس ہو تو وہ رول خود ہی ادا کر سکتی ہے. اسی لیے میں یہ بھی سجیسٹ کر رہا تھا اور میں نے یہ اس پہ لکھا بھی ہے کہ یہ کمیشن میرا خیال ہے ایک سپریم کورٹ کے جج کے اوپر مشتمل نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ اس کمیشن کے 2 ممبرز الگ رکھیں, 2 اور رکھیں. ایک بڑا اسٹرانگ ایفیشینٹ وکیل رکھیں اور ایک بڑا اسٹرانگ جو ایسا انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ ہو جس کو یہ ٹرانزیکشنز کا, آف شور کمپنیز کا پتہ ہو اور اس کو جانتا ہو کہ کس چیز کو جا کے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, وہ بھی اس کے ممبر ہو. اچھا, یہ بھی ضروری ہوگا کیونکہ کمیشن جب ہو جاتا ہے علی ظفر صاحب, وہ بھی ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے, اس کی مدت کا تعین ہوتا ہے, مگر آج تک کسی کمیشن نے اس مدت پہ کام مکمل نہیں کیا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کمیشن بناتی ہے, انویسٹیگیٹو کمیشن بناتی ہے, وہ کمیشن جو آج تک پاکستان میں نہیں بنا وہ بناتی ہے, مدت کا بھی تعین کر سکتی ہے اور ایک آئرن کلیڈ اس کی مدت بنا سکتی ہے کہ 3 مہینے کے اندر آپ نے اپنی فائنڈنگ دینی ہے. اور یہ بھی بتا دیجئے گا کہ وہ فائنڈنگ دے گا یا یہ کہ وہ پھر اگلا عمل بھی تجویز کر سکتا ہے, سزا دے سکتا ہے یا اس حوالے سے اپنا باقاعدہ فیصلہ سنا سکتا ہے. میرا خیال ہے اس کا پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے جی کہ جس حد تک اس وقت ڈیفینس بھی آ چکی ہے اور پروسیکیوشن کے جو کیس ہے وہ بھی پریزنٹ ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے پاس, تو کمیشن کو بہت آسان ہے کہ وہ 3 یا 4 مہینے کے اندر اپنی جو فائنل اس کے اوپر فائنڈنگ ہے وہ دے سکے. اور یہ میرے مطابق تو 2 مہینے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر 3-4 مہینے اس کو ایک مدت دے دی جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ پھر زیادہ ایکسپینڈ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں دیکھتا ہوں کمیشن کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی کو سزا دے, لیکن کمیشن ایک فیکٹ فائنڈنگ کر سکتی ہے. اور اگر کمیشن 3 یا 4 مہینے میں یہ فیکٹ فائنڈنگ کر کے رپورٹ سپریم کورٹ کے پاس واپس لے جائے تو پھر سپریم کورٹ اس رپورٹ کی بنا پہ کسی نہ کسی قسم کی کنکلوژن یا کوئی ایون اگر سزا کی ضرورت ہو وہ دے سکتا ہے یا کم از کم پروسیکیوشن کا ڈائریکشن دے سکتا ہے. تو علی ظفر صاحب اب یہ بینچ تو چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی تو 15 تاریخ کو ان کا فل کورٹ ریفرنس ہے, پھر چھٹیاں ہیں, اس کا مطلب ہے یہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگی, نئے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے اگر یہ چلتی ہے آگے. دیکھیے جی اگر یہ آگے جاتی ہے میرے مطابق یہ سپریم کورٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا کہ کون چیف جسٹس ہے. بہت سے چیف جسٹسز آئے اور چلے گئے اور آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے, لیکن انسٹیٹیوشن اسی طرح رہے گی. تو اور یہ ایسا کیس ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی آرگومنٹس ہوئی ہیں ابھی تک, اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے. تو جو بھی نیا بینچ آئے گا اگر ضرورت پڑی تو وہ اسی کیس کو آگے چلا سکتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ از سر نو آپ بحثیں سنیں اور آرگومنٹ سنیں. بہت شکریہ جناب علی ظفر ایکس
प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इसका बिजली का निज़ाम, किसी भी शहर के लिए सबसे बड़ा बिजली का निज़ाम। अब तैयारियां पूरी हो रही हैं। चीन की कंपनी, बिजली बनाने वाली कंपनी और बिजली की तकसीम कार कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक निज़ाम संभाल रही है। KESC जो पहले हुआ करती थी, के इलेक्ट्रिक जो आज है, कराची का बिजली का निज़ाम शंघाई इलेक्ट्रिक संभालेगी। अब ये महीनों दूर बात नहीं है, चंद हफ्तों की बात है और इस सिलसिले में तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल हैं। शंघाई इलेक्ट्रिक ये भी कहती है कि वो कराची के बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए $9 अरब की सरमायाकारी करने का इरादा रखती है। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। चीन में बिजली बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी में से एक सरकारी कंपनी शंघाई पावर कराची का बिजली का निज़ाम संभालेगी। ये बात अब महीनों की नहीं बल्कि चंद हफ्तों दूर का मामला है। कराची का बिजली का निज़ाम चीनी माहिरीन, चीनी कंपनी के हाथ में होगा। ये बात अब तकरीबन तय है। इब्तदाई तौर पर शंघाई पावर ने कहा है कि इलेक्ट्रिक खरीदने के बाद बिजली की पैदावार के इलेक्ट्रिक को जब वो ले लेंगे उसके बाद वो बिजली की पैदावार, तकसीम और तरसील के निज़ाम में बेहतरी के लिए शंघाई पावर का कहना है कि वो $9 अरब की नई सरमायाकारी का प्लान भी रखती है और उसके पास इसके लिए उसने तैयारी की है। 6 हफ्ते पहले शंघाई पावर ने $1 अरब 77 करोड़ में मुत्तहिदा अरब इमारात की कंपनी एबराज ग्रुप से के इलेक्ट्रिक के 66.4% शेयर्स खरीदने का ऐलान किया था। के इलेक्ट्रिक की शंघाई पावर को मुंतकली का अमल इतना सीधा सादा भी नहीं होगा क्योंकि अभी इनके इस हवाले से वसूलियों और वाजबात का मामला तय होना है जो कि के इलेक्ट्रिक को लेने हैं या फिर देने हैं, और ये है एक गोरख धंधा। के इलेक्ट्रिक के अंदरूनी ज़राए कहते हैं कि ट्रांजैक्शन के दौर से गुजरने के की वजह से वो बहुत तेज़ी से अपने पेबल्स यानी कि जो उसने के इलेक्ट्रिक ने मुख्तलिफ महकमों को देने हैं और रिसीवेबल्स यानी कि जो लेने हैं, इस अमल को इस वक्त निपटाया जा रहा है। वो भी अरबों में है, देने भी अरबों रुपयों में है, लेने भी अरबों रुपए में है। के इलेक्ट्रिक के अंदरूनी ज़राए और इन्फॉर्म सोर्सेज कहती हैं कि आज तक इदारे को मुख्तलिफ विफाकी और सूबाई इदारों को 47 अरब रुपए अदा करने थे और मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों से 96 अरब रुपए वसूल करने थे। मगर हम आपको बता दें कि ये केई की अपनी कैलकुलेशन है, हुकूमती कैलकुलेशन भी यही हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस अहम मोड़ पर शंघाई इलेक्ट्रिक कराची का, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का बिजली का निज़ाम संभालने जा रही है। ये बैकग्राउंड आपके सामने है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पे भरपूर तरीके से काम हो रहा है। चीन पाकिस्तान में $50 अरब की सरमायाकारी कर रहा है, लेकिन शंघाई इलेक्ट्रिक कराची बिजली का जो निज़ाम संभाल रही है उससे अलहदा है। बहुत सारी चीनी कंपनीज पाकिस्तान में मुख्तलिफ अंदाज की सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान पहुँच रही हैं, वो आपके सामने हैं। लेकिन शंघाई इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक का निज़ाम संभाले, कराची का बिजली का निज़ाम संभाले, इसमें महीनों की नहीं अब चंद हफ्तों की, चंद दिनों की बात है। इसकी तफसीलात जानते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया जनाब मोहम्मद ज़ुबैर ने, जो कि चेयरमैन भी है प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हुकूमत पाकिस्तान के। किस मरहले पर है, क्या करंट स्टेटस है ज़ुबैर साहब इस वक्त शंघाई पावर और के इलेक्ट्रिक का जो टेक ओवर होने जा रहा है इसका? उसका करंट स्टेटस देखें, उनका एग्रीमेंट तो हो चुका है आपस में के इलेक्ट्रिक और शंघाई पावर का, और वो उसके एग्रीमेंट का मतलब ये है कि 66% शेयर्स जो हैं के इलेक्ट्रिक के पास इस वक्त हैं, वो फ़रोख्त कर रहे हैं शंघाई पावर को। रिमेनिंग तकरीबन 24% शेयर्स हुकूमत के पास हैं और बाकी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में है। तो दिस इज़, ये जो डील है ये $1.7 बिलियन की है और ये सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन पाकिस्तान की तारीख की है। तो उस हवाले से इसकी बहुत अहमियत है। और शंघाई पावर जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट यूटिलिटी कंपनीज़ है चाइना की, और सिर्फ चीन में वो ये पावर सेक्टर में काम नहीं कर रही, बल्कि बहुत से दूसरे ममालिक में, अफ्रीका के काफ़ी ममालिक हैं और भी दूसरे ममालिक में वो काम कर रही है। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला है, पेचीदा है कि के इलेक्ट्रिक तो लेने जा रही है शंघाई पावर, लेकिन के इलेक्ट्रिक को अरबों रुपए, उसके मुताबिक 47 अरब रुपए उसे मुख्तलिफ सरकारी महकमों को देने, जो कि सर्कुलर डेट का हिस्सा है, और ख़ुद केई का दावा है कि उसको 96 अरब रुपए सरकारी महकमों से लेने हैं।
یہ ریسیویبلز اور پیبلز لینے اور دینے کے جو اربوں روپے کے جو ایشوز ہیں یہ ریزالو ہو گئے اس مرحلے سے پہلے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس معاملے کو تو صاف کرنا چاہیے گی شنگھائی پاور اس سے پہلے کہ اس نظام کو سنبھالے. دیکھیں وہ جو ابھی جو سچویشن ہے اور جو میٹنگ بھی ہوئی تھی منگل کے دن جو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے حوالے سے ہوئی تھی اور خواجہ آصف نے پریسائڈ کیا تھا، جس میں کے الیکٹرک کی مینجمنٹ بھی تھی جو پریزنٹ مینجمنٹ ہے، اور شنگھائی پاور کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی تھے، اور حکومت کی طرف سے بھی تمام ریلیونٹ لوگ موجود تھے. اور اس میں جو بیسکلی یہ تمام چیزیں، کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ اب ان کو ریگولیٹری اپروولز چاہیے اس ٹرانزیکشن کو مکمل کرنے کے لیے. ریگولیٹری اپروولز کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اپروول دینی ہے، نیپرا نے اپروول دینی ہے، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے اپروول دینی ہے، اور بورڈ آف انویسٹمنٹ نے اپروول دینی ہے. اور اس میں یہ تمام جو ایشوز ہیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ ان کو کس طرح سے ریزالو کیا جائے گا، وہ تمام اس وقت اس پر بات چیت ہو رہی ہے. اور تاکہ جب شنگھائی پاور کی مینجمنٹ ٹیک اوور کرے گی تو ان کے لیے ایک طرح سے کلین سلیٹ سے وہ سٹارٹ کر سکیں. یہ بھی صحیح ہے، آپ کلین سلیٹ دے رہے ہیں، کراچی کا پورا کا بجلی کا نظام آپ ان کو دے رہے ہیں، آپ اتنے بڑی، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی میجر انڈرٹیکنگ ہے. یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ان کے ساتھ طے کیا ہے، کیا آپ کی توقعات ہیں، کیا آپ نے ان سے اس حوالے سے ایشورنسز حاصل کیے ہیں کہ اس نظام کے حوالے سے وہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ اور ظاہر ہے کہ جب وہ یہاں آ رہے ہیں، اتنی بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تو ان کی آپ سے بھی توقعات ہوں گی، ہماری حکومت سے توقعات ہوں گی، وہ کس مرحلے پر ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ سٹینڈرڈ ہوتا ہے کوئی بھی اتنی میجر کمپنی پاکستان میں آ کے انویسٹ کرے گی تو وہ چاہتی ہے کہ حکومت کے مختلف جو ادارے ہیں، حکومتی ادارے خاص طور پر، ان سے جو کمٹمنٹ ہے وہ ان کو مل سکے، چاہے وہ گیس کی سپلائی کے حوالے سے ہو، یا نیپرا کے ٹیرفز کے حوالے سے ہو، یا واٹر منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کے حوالے سے ہو، یا پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے سے ہو. تو وہ کمٹمنٹس تو ہم نے دینی ہے مختلف ایگریمنٹس کے تھرو، تاکہ اس کو لے کے جو شنگھائی پاور کا ایک مین جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو وہ دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو، کہ وہ جب ان کے پاس ہوگا تو وہ انہوں نے مختلف قسم کی فائنینسنگ کروانی ہوگی. اس میں چائنیز بینکس بھی شامل ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ پاکستانی بینکس کے پاس بھی جائیں. تو وہ جو ایک تسلی بخش ایگریمنٹس ہوں گے پاکستان کی حکومتی ادارے جو کمٹ کریں گی، وہ اس سے ظاہر ہے ان کو فائدہ ہوگا وہ فائنینسنگ لینے کے لیے. اور یہ وہی فائنینسنگ ہے جو $9 بلین کی انہوں نے کرنی ہے. سو اینڈ وی انڈرسٹینڈ فلی، ہم اس کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں اور ہم ان کو بالکل سیٹسفائی کرنے جا رہے ہیں. ہم نے تمام ان کی ریکوائرمنٹس لے لی ہیں، انہوں نے ہماری ریکوائرمنٹس لے لی ہیں. کے الیکٹرک کی مینجمنٹ بھی انوالوڈ ہے، بیکاز ظاہر سی بات ہے کہ الیکٹرک اس وقت مینیج کرتی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت سٹیک ہولڈر ہے اس کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ ہیں شہر کراچی اور اس کے وہ 25 لاکھ اکاؤنٹ ہولڈر جو کہ کے الیکٹرک کے کلائنٹس ہیں، جو کنزیومرز ہیں. ان کو بتائیے کہ کے الیکٹرک کے جانے سے اور چین کی سب سے بڑی کمپنی کا کراچی کا بجلی کا نظام سنبھالنے سے کیا فرق پڑے گا؟ جو موجودہ سپانسرز ہیں وہ چلے جائیں گے، چینی آ رہے ہیں، تو ایک کراچی والے کو جو بجلی استعمال کر رہا ہے کہ الیکٹرک کی، اس کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں ایک تو بالکل صحیح ہے، اسی چیز کو ہم نے ایمفسائز کیا تھا کہ حالانکہ یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اس کی مینجمنٹ اور اونرشپ ہے، لیکن ہم نے یہ ضرور ان کو بتایا کہ ہمارے نزدیک، حکومت کے نزدیک کنزیومرز سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو فلفل کرنا شنگھائی پاور کے لیے اولین ترجیح ہوگی. جو پریزنٹیشن منگل کے دن کی گئی شنگھائی پاور کی طرف سے، وہ اس میں انہوں نے اپنا انویسٹمنٹ پلان شیئر کیا، اور وہ انویسٹمنٹ پلان جیسے ہی یہ ٹیک اوور کریں گے تو اس وقت سے لے کے اگلے 6-7 سال کا انویسٹمنٹ پلان ہے، اور وہ کمپلیٹلی ٹرانسفارم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ٹرانسمیشن کو، ڈسٹریبیوشن کو، جنریشن کو، اور اس کے لیے وہ $9 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے. اور یہ ایک بہت ہی بڑی انویسٹمنٹ ہے. پاکستان میں پاور سیکٹر میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ ایک اینٹی کے لیے کبھی بھی نہیں آئی، اور تو خوشائند بات ہے کہ آج سے چند سال بعد ہم جب دیکھیں گے کراچی کو مڑ کے تو بالکل ہی مختلف ایک کراچی ہوگا، اور ایک اٹس اے ریفرنس پوائنٹ کہ اتنا سکوپ ہے فورن کمپنیز کے لیے پاکستان میں یا پاکستانی کمپنیز کے لیے.
تو کتنے دن رہ گئے اس کو فائنل ہونے میں زبیر صاحب؟ کب آپ کا کیا ڈیڈ لائن کیا ہے اس کی؟ جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جی یہ دسمبر کے اینڈ تک. اٹس اے ویری چیلنجنگ ٹائم فریم بیکاز اس میں بہت سے اسپیکٹ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ جنوری میں یا فیبری میں شنگھائی پاور ٹیک اوور کر لے گی. گویا چند ہفتوں کی بات ہے کہ چین کی سب سے بڑی بجلی بنانے والی کمپنی، چینی ماہرین، کراچی کا بجلی کا نظام ان کے ہاتھ میں ہوگا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. آپ نے بہت سنا ہوگا، حالیہ دنوں میں بات سامنے آئی تھی، وزیر اعظم نواز شریف نے امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے حوالے سے، پاکستانیوں کے حوالے سے، جناب نواز شریف کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی وہ پوری دنیا میں اس کا ذکر رہا، اس کی گونج سنائی دی ہے. پاکستانیوں کے لیے بڑی زبردست خوشگوار حیرت تھی. حکومت نے اس کو موقع جانا ہے اور ایک سفارتی محاذ شروع کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ان اچھے جذبات کو گراب کیا جائے اور ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی ایک بھرپور ابتدا کی جائے. اس پورے انیشیٹو کی بات کرتے ہیں ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد. امریکہ کا نو منتخب صدر اگر کوئی بات کہے تو اس کی بہت اہمیت ہے، اور اگر وہ پاکستان کے بارے میں کہے تو بہت اہمیت ہے. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے اس دفعہ کے نو منتخب صدر ہے وہ بات کہیں تو اس کی بہت اہمیت ہے. اور اگر وہ یہ کہیں کہ نواز شریف آپ بہت اچھی شہرت کے مالک ہیں اور زبردست انسان ہیں، آپ حیرت انگیز کام کر رہے ہیں، تو چاہے لوگ جتنے بھی حیرت زدہ ہو جائیں مگر وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت اسے بہتر موقع جانے گی، ان جذبات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک زبردست ملک ہے، پاکستانی زبردست لوگ ہوتے ہیں، اور پاکستان کی بھی بے پناہ وہ تعریف کرے. تو یقینی طور پہ یہ ایک موقع ہے، اور اسی کو موقع جانتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت نے ایک بھرپور سفارتی مہم شروع کی ہے. فوری طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ امریکہ میں ایک نئے سفیر بھیجے جائیں. اس کے لیے سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز چودھری کو منتخب کیا گیا ہے. وہ اب جناب جلیل عباس جیلانی کی جگہ امریکہ میں نئے سفیر ہوں گے. جبکہ اتوار سے وزیر اعظم نے اپنے خارجہ امور کے معاون خصوصی طارق فاطمی کو، جو کہ اس سے پہلے امریکہ میں پاکستان کے سفارت خانے میں طویل عرصے کام کر چکے ہیں، امریکہ بھیج دیا، اور 10 روزہ دورے پہ وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں. وہاں جا کے طارق فاطمی نے بڑے اعتماد سے بات بھی کی کہ وزیر اعظم نواز شریف اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون گفتگو کا پریس ریلیز جو جاری کیا گیا تھا وہ تنہا ہمارا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس پریس ریلیز کو ٹرمپ ٹیم سے مشاورت کے بعد جاری کیا گیا تھا. اور اس سے ظاہر ہے کہ اس تنقید کو اور اس تبصرے کو کے حوالے سے بڑی اہم یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس میں کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ پاکستان کی حکومت نے یا جناب نواز شریف نے خود اس کو جاری کر دیا، اور بڑے اعتماد سے پاکستان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ یہ دو طرفہ رائے کے بعد سے یہ اہم پریس ریلیز جاری کی گئی تھی. امریکہ پاکستان تعلقات میں بہتری کی گنجائش ڈھونڈنے طارق فاطمی پہنچے ہیں واشنگٹن، جہاں پر انہوں نے بات کی ہے دنیا نیوز سے. پرائم منسٹر کی جو ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے وہ بڑی پازیٹیو تھی، اور دونوں لیڈرز نے اس چیز کو شیئر کیا، اس ویو کو کہ پاکستان امریکہ تعلقات جو ہے دونوں ملکوں کے لیے اس کی اہمیت ہے، اور دونوں ایڈمنسٹریشنز پاکستان کی اور امریکہ کی اس کو مل کر کے جو چیلنجز ہے ساؤتھ ایشیا میں ٹیررزم کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے، ایک پیسفل نیبرہڈ اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے، اس پر دونوں کو اپنے کانٹیکٹس اور اپنی کوآپریشن کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. اس اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ساجد تارڑ نے، جو کہ بڑی اہم بات ہے، وہ پاکستانی تھے لیکن وہ ٹرمپ کے سپورٹر تھے، اور انہوں نے امریکن مسلمز ہی واز فاؤنڈر فار امریکن مسلمز فار ٹرمپ. انہوں نے وہ تنظیم بنائی، ٹرمپ کی بھرپور انہوں نے حمایت کی، اور اب وہ پاکستان اور ٹرمپ کے درمیان ایک رابطے کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ واشنگٹن میں ہیں جناب ساجد تارڑ. آپ بتائیے گا کہ جو انتخابی مہم میں ٹرمپ کا کردار رہا، پھر حالیہ دنوں میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب پاکستان کوشش کر رہا ہے ٹرمپ کے قریب ہو جائے، طارق فاطمی صاحب وہاں پہنچے ہیں، کتنا اس میں گنجائش آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستانی اور پاکستانی گورنمنٹ نے سارے ایگز ایک ہی باسکٹ میں رکھ دیے تھے ہلری کلنٹن کے الیکشن میں، یا پچھلے الیکشن میں، اور دیکھیں پاکستانی یہاں پہ کھل کھلا کے سارا سپورٹ کرتے تھے ہلری کلنٹن کو،
दूसरी साइड पे जब मैं अपनी कैंपेन साथ कर रहा था, साथ उनके चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, मुझे पाकिस्तानियों ने गैर मुस्लिम कहा, मुझे गैर पाकिस्तानी कहा उन्होंने, और इतनी हेट ईमेल भेजी जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम मिडिल ईस्ट। और मैं अब से 2 हफ्ते पहले एक गैदरिंग से बोल रहा था, तो मैंने उनको कहा देखे कि अब यू हैव टू फिगर आउट आइदर 4 साल और 8 साल आपने किस तरह गुजारा करना है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। तो उसमें अब मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था, उनको अगले दिन यहाँ पे एक हादसा हुआ है ओहायो में, और उसमें हमारे किसी पाकिस्तानी और मजहबी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडेम नहीं किया है। ओहायो यूनिवर्सिटी में एक टेररिज्म का हादसा हुआ है। मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि जब भी ये हादसा होते हैं तो मुसलमान हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा क्यों नहीं बनते, उसको निकल के कंडेम क्यों नहीं करते, रिजेक्ट क्यों नहीं करते। तो इस चीजों का फुकदान है यहाँ पे। हमारे पाकिस्तानी अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में इंटरेस्टेड है यहाँ बैठ के भी, तो इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा फ्यूचर। पाकिस्तानियों का या मुसलमानों का कसूर क्या है? ट्रंप साहब के ख्यालात ही ऐसे हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ, वो इमिग्रेशन के खिलाफ, वो वहाँ पे मौजूद मुसलमानों को मुल्क से निकालने के खिलाफ, मुल्क में ना आने, तो फिर मुसलमान पाकिस्तानी कैसे उनके हमदर्द और उनके साथी हो सकते थे? देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तानी पहले भी जो यहाँ आते हैं वेट होके आते हैं, उनका एक पूरा प्रोसीजर प्रोसेस है, उसको फॉलो करके आते हैं। इससे ज्यादा मजीद कुछ भी नहीं होगा। हाँ, और दूसरा, पाकिस्तानियों मुसलमानों को डरना चाहिए जिनके ज़हन में कोई क्रिमिनल चीजें हैं। जो क्रिमिनल नहीं है उनको डरना क्यों चाहिए? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल एक फजूल बात है जिसपे सोचते रहना कि निकाल देना है, चले जाना। इस तरह होता नहीं है, ना इस तरह हो सकेगा। अमेरिका इज फॉर द रिलीजियस फ्रीडम एंड इज फॉर द फ्रीडम, और यहाँ से कभी इस तरह हुआ नहीं है। इट्स नॉट अ 1940s एनीमोर। लेकिन तारा साहब, ये जब ट्रंप साहब आए उसके बाद से वाकयात में कितना इजाफा हुआ है? हेट वाकयात में इजाफा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ वाकयात में इजाफा हुआ है, मस्जिदों के हवाले से बातें हुई हैं। सिचुएशन तो खराब हुई है ट्रंप के आने के बाद। देखें, वो इक्का दुक्का चीजें हुई, वो पहले भी हो रही थी। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। फ्लोरिडा में पहले भी किसी ने कुरान मजीद जलाने की कोशिश की थी। और दूसरा, सबसे मैं बड़ी बात बताऊं आपको कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पहले भी अमेरिका में डिवाइडेड, अमेरिका इज डिवाइडेड ऑन ब्लैक एंड व्हाइट बेसिस। फर्गूसन जो था वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नहीं जलवाया था, शार्लेट और बाल्टीमोर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नहीं जलवाया। वो तो हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लिबरल है, वो अपने, उनका एक खास एजेंडा है कि पुलिसिंग को, पुलिस का मोरल देखें कितना डाउन हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन ही थी कि ही इज अ लॉ एंड ऑर्डर कैंडिडेट, तो ये उस जुमरे में आता है। 1-2 लेटर कहीं चले जाने से कुछ नहीं होता। ना मस्जिदों को कुछ हो रहा है, ना मुसलमानों को कुछ हो रहा है। तीसरी, मैं सबसे बड़ी बात आपके नाजरीन को बताना चाहूंगा कि अगर इनका कैंप इतना रेसिस्ट था इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ, तो मैं सेकंड डे ऑफ RNC रिपब्लिकन, जिसमें इनकी कैंडिडेसी अनाउंस की गई थी, मैं दूसरे दिन स्पीकर था वहां पे, और मुझे हैंड पिक किया गया था रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप उनकी कैंपेन की तरफ से। तो इतना अगर नफरत होती तो मुझे दूसरे दिन स्टेज पे बुला के उन्होंने क्यों बुलाना था वहां पे? ये सारा फजूल लेफ्ट विंग प्रोपेगेंडा है। इसको पाकिस्तानियों और मुसलमानों को सोचना चाहिए 2 दफा, और ये इट्स नॉट ट्रू। मेरे ख्याल में आई रिजेक्ट दैट। देयर इज कोई हकीकत। हाँ जी, इसी हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रंप साहब की नवाज शरीफ साहब से बात हुई, उसमें तो उन्होंने पाकिस्तानियों को फैंटास्टिक लोग बताया, मुल्क को फैंटास्टिक बताया, बड़ी पाकिस्तान की तारीफ की, नवाज शरीफ साहब की तारीफ की। ये बड़ी खुशगवार हैरत हुई है पूरे पाकिस्तान को। देखिए, मेरी आज तक उनके साथ, जिस तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप वाशिंगटन DC में बैठते हैं तो आपको पाकिस्तान एक कंट्री है। यू आर बेसिकली, यू लुक एट द ग्लोब, यू लुक एट द होल इस्लामिक वर्ल्ड। तो मेरा उनके साथ रिलेशनशिप अभी तक सिर्फ उनको ये पता है कि मैं पाकिस्तानी और मैं मुसलमान हूँ। दूसरा, आज तक मैंने अभी तक उनसे पाकिस्तान पॉलिसी रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं की है। इंशाल्लाह आगे मजीद होगी, क्योंकि 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज द कैंडिडेट जिन्होंने अपने कैंडिडेसी में 2 मेजर चीजें की हैं। एक तो उन्होंने बगैर किसी प्रेशर के कहा था कि कश्मीर को वो आर्बिट्रेशन करने के लिए तैयार है, किसी ने उनसे नहीं कहा था, नंबर 1। दूसरा, वाहिद कैंडिडेट थे इस इलेक्शन में जिन्होंने कहा था कि वो इस्लाम को लर्न करना चाहते हैं, क्योंकि हेट्रेड क्यों आ रही है इतनी ज्यादा इस्लाम से। तो ये 2 बड़ी मुस्बत चीजें हैं जिन पे मैं इंशाल्लाह आई विल कैपिटलाइज ऑन इट, और मैं फ्यूचर पे इन दोनों चीजों पे इंशाल्लाह एम्फसाइज करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़, पाकिस्तानी नजाद, अमरीकी, डोनाल्ड ट्रंप के भरपूर सपोर्टर, इलेक्शन में उनके लिए काम किया, हमारे साथ थे वाशिंगटन से। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।